हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। नाजरीन, बात करेंगे पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त के हवाले से। तो हमेशा ही बातें होती रहती हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसे मुल्क के तौर पे सामने आ रहा है जहां माजी के मुकाबले में आज़ादी सहाफ़त मुतासिर है। मीडिया इंडस्ट्री और उससे वाबस्ता सहाफ़ी और दीगर वर्कर्स मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। आज़ादी सहाफ़त के बैनुल-अक़वामी इदारे RSF ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान को 145वें दर्जे पर रखा। पाकिस्तान का ये दर्जा 2018 के मुकाबले में 6 पॉइंट्स इस वक्त कम हुआ है। और इस इदारे ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आज़ादी सहाफ़त का शिकार करने वाले जो लीडर्स हैं दुनिया भर के, उनमें शुमार किया, जिसमें नरेंद्र मोदी और किम जोंग उन जैसे लीडर्स शामिल हैं। एक और आलमी इदारे कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट CA ने अपनी इंडेक्स रिपोर्ट में पाकिस्तान को उन ममालिक में शामिल किया जहां सहाफ़ियों को कत्ल किया जाता है, उनके कातलों को छोड़ दिया जाता है। और आज़ादी सहाफ़त के एक पाकिस्तानी वॉच डॉग फ्रीडम नेटवर्क की भी रिपोर्ट, जिसका हम अक्सर अपने प्रोग्राम में जिक्र करते हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तान में मीडिया और उससे वाबस्ता अफराद को धमकियाँ और हिरासा किए जाने के माहौल में ड्रामाई इजाफे ने आज़ादी सहाफ़त और इत्तलात तक रसाई को बुरी तरह मुतासिर किया है। इनकी तरफ से ये भी कहा गया कि एक साल में पाकिस्तान में सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स पर हमलों के 148 केसेस सामने आए और इस अरसे में सहाफ़ियों के खिलाफ 27 मुकदमात दर्ज किए गए, जिनमें ये एक साल का डेटा है, जिसमें 13 इंसदादे इलेक्ट्रॉनिक एक्ट के तहत भी दर्ज किए गए थे मुकदमात। इस सब के बावजूद हम तहरीक इंसाफ की हुकूमत की अगर बात करें, जिनके ऊपर बराह रास्त ये इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने आमिराना दौर से भी ज़्यादा जो है वो उस तरीके से जो ये अब आगे कदगन लगाने जा रहे हैं या जिसकी कोशिश कर रहे हैं, इस किस्म का इल्ज़ाम ये हम नहीं लगा रहे, सहाफ़ती तंजीमें लगा रही हैं, उनकी तरफ से लगाया गया। लेकिन फिर भी इस बात पर मुसर हैं कि वो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को लेकर आएंगे, जिसके ऊपर तमाम सहाफ़ी सरापा एहतजाज हैं। इसी पर प्रोग्राम में बात करेंगे और उन सहाफ़ती तंजीमों करेंगे जिन्होंने ऐलान किया हुआ है एहतजाज का। हम वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब से प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। पहले हम ज़रा अपोजिशन का मौक़िफ़ ले लेते हैं, क्योंकि PDM की तरफ से भी और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इसको भरपूर रिजेक्ट किया जा रहा है, हुकूमत की तरफ से इस कानून को। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, आप रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो PDMA है, इसके ऊपर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इनिशियली हमने देखी, आपकी जमात भी इसके ऊपर बहुत एतराज़ उठा रही है। तो कौन सी ऐसी शिकें हैं जो ख़ास तौर पर ज़्यादा जो है वो काबिल एतराज़ हैं इसमें? शुक्रिया अब्सा। बुनियादी बात तो ये है कि मौजूदा हुकूमत की जो सोच है और जो उसका रवैया है और जो उसका अमूमी तर्ज़ अमल है, उसको ज़रूर पेश नज़र रखना चाहिए, क्योंकि हर तरह की इस तरह की जो कोशिश होती है या कानून साजी होती है या ऑर्डिनेंस आते हैं, तो उनमें सबसे पहले जो देखी जाने वाली चीज़ होती है वो होती है नीयत। तो मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत की जो नीयत है वो मीडिया के हवाले से कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं है। आप ये जानती हैं कि हमारे वज़ीर आज़म को मीडिया के बारे में कितनी हसासियत है। वो शायद मईशत के बारे में इतनी मीटिंग्स नहीं बुलाते, महंगाई के बारे में इतने कंसर्न नहीं रहते, फ़ॉरेन अफेयर्स के इश्यूज़ पे इतने परेशान नहीं होते। उनकी जो 70% से ज़ायद मीटिंग्स होती हैं वो अपने तर्जुमानों के साथ होती हैं या उन लोगों के साथ होती हैं जो मीडिया पे आते हैं या मीडिया से कंसर्न्ड होते हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि वो मीडिया की इस्लाह अहवाल के लिए या कोई बेहतरी के लिए कोई चीज़ ला रहे हैं। ये एक शिकंजा कसने की एक कोशिश है। बल्कि मैंने तो यहाँ तक कहा था कि जिस तरह सियासतदानों के लिए एक नैब तजवीज़ किया गया है, ये सहाफ़त के लिए एक नैब तजवीज़ किया जा रहा है ताकि आज़ादी सहाफ़त को शिकंजा कसा जा सके। आप खुद सोचिए कि जब आप किसी ख़बर पे किसी तहकीक के बग़ैर, किसी जुस्तजू के बग़ैर, किसी तफ्तीश के अमल में गुज़रे बग़ैर लाइसेंस भी मनसूख कर सकते हैं, 2.5 करोड़ या 3 करोड़ जुर्माना भी कर सकते हैं, 3 साल की सज़ा भी सुना सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ड्रैकोनियन लॉ की तरफ जाती हैं। मार्शल लॉ में भी इस तरह के हरबे नहीं होते। मैंने अपनी तवील उम्र में कमो बेश ज़िया-उल हक़ साहब का पूरा मार्शल लॉ देखा, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का पूरा मार्शल लॉ देखा, लेकिन जो आज़ादी सहाफ़त की कैफियत आजकल है,
میں ابھی PMDA کی بات نہیں کر رہا, وہ تو آئے گا. یہ فولادی شکنجہ آنے سے پہلے ہی جو صحافت کی حالت ہے, جو جس صبر آزما مرحلے سے صحافت گزر رہی ہے, اس سے آپ لوگ بخوبی آگاہ ہیں. کس قدر سینسرشپ ہے ہم پہ, ہم بات کہہ نہیں سکتے, ہم بات لکھ نہیں سکتے, ہم بول نہیں سکتے. 100 چھلنیوں سے چھان کے ایک چیز آتی ہے آپ کی میڈیا کی سکرین کے اوپر. اگر وہ 100 چھلنیوں سے چھنی ہوئی چیز بھی ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے, تو وہ اس اتھارٹی کے ذریعے کیا لانا چاہتے ہیں؟ اس اتھارٹی کے خد و خال آپ دیکھیں, اس میں 80 سے 90% جو ارکان تجویز کیے گئے ہیں وہ بیوروکریسی کے نمائندے ہیں, حکومت کے مقرر کردہ ہیں. تو گویا آپ ایک ایسی اتھارٹی وجود میں لانا چاہتے ہیں جو صحیح معنوں میں ایک صحافت کش اتھارٹی ہوگی, صحافت کا شکنجہ کسنے والی اتھارٹی ہوگی. اور اس معاملے میں ہم بڑے کلیئر ہیں, یہ کوئی پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہے. میں تو خود میڈیا سے تعلق میرا رہا ہے, میں خود سمجھتا ہوں کہ آج کل جتنی دشواریاں ہمیں درپیش آتی ہیں, میں ایک کالم لکھتا ہوں تو کوئی اخبار بھی شاید اسے چھاپنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, حالانکہ مارشل لاؤ میں بھی وہ کالم چھپتے رہے. جی بالکل. یہ بنیادی طور پہ ایک منفی سوچ کی نمائندگی کرنے والی قانون سازی. جیسا کہ آپ نے کہا, آپ نے مختلف ادوار دیکھے ہیں اور یقیناً آپ اس حوالے سے سمجھتے بھی ہیں معاملات کو. اگر سیاست سے ایک طرف رہ کر اس پر میں چاہوں آپ کا جواب, آزاد صحافت کسی بھی ملک کی جمہوریت کے لیے, ایک مضبوط جمہوریت کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے؟ اب سا اس میں کوئی شک نہیں ہے, آزاد صحافت جمہوریت کے لیے آکسیجن کا درجہ رکھتی ہے. اور جن معاشروں میں آزادی اظہار رائے کو کچلا جاتا ہے, صحافیوں کے لیے زندگی اجیرن بنا دی جاتی ہے, سچ کہنے پہ انہیں اٹھا لیا جاتا ہے, غائب کر دیا جاتا ہے, ہمیشہ کے لیے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں, ان پہ مقدمے بنتے ہیں, کبھی FIA حرکت میں آتی ہے, کبھی کوئی اینٹی کرپشن حرکت میں آتی ہے, کبھی کوئی اور ادارہ حرکت میں آتا ہے. تو جن معاشروں کے اندر اس طرح کا چلن عام ہو جائے, میں خود اس اذیت سے گزرا ہوں, وہاں آپ تصور کر سکتی ہیں کہ جمہوریت شاید نام کی حد تک تو موجود ہو, لیکن جب کسی کو آزادی اظہار رائے نہیں ہے, اپنی بات کہنے کا حق نہیں ہے, اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کا حق نہیں ہے, اپنی بات لکھنے کا حق نہیں ہے, اخبار کو چھاپنے کا حق نہیں ہے, کسی چینل کو نشر کرنے کا حق نہیں ہے, فلاں کا نام نشر نہ کرو, فلاں کی تصویر نہ دکھاؤ, فلاں کی تقریر نہ دکھاؤ. یہ کون سے جمہوری ملک میں ایسے ہوتا ہے؟ ہم آلریڈی ان چیزوں سے گزر رہے ہیں. اب آپ چاہتے ہیں جی کہ ایک جو پریس کونسل ہے اسے ختم کر کے پرنٹ میڈیا کو بھی اس اتھارٹی کے انڈر لے آئیں, پیمرا کو ختم کر کے الیکٹرانک میڈیا کو اس کے اندر لے آئیں, سینسرشپ بورڈ کو ختم کر کے فلموں کو بھی اس کے انڈر لے آئیں, اسی طرح جو باقی قوانین ہیں سوشل میڈیا کو بھی اس کے اندر لے آئیں. کیا چھوڑیں گے آپ ہمارے لیے؟ تو جس معاشرے کے اندر اتنی گھٹن ہو جائے, وہ معاشرے پھر جمہوری معاشرے نہیں کہلاتے. اور اس طرح کی گھٹن کا فائدہ نہ اپوزیشن کو ہوتا ہے نہ حکومتوں کو ہوتا ہے, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس کا سب سے بڑا نقصان جو اس کا ہوتا ہے وہ حکومتوں ہی کو ہوتا ہے, کیونکہ ایک دن انہیں پھر اپوزیشن میں جانا پڑتا ہے. تو یہ ایک انتہائی بھونڈی کوشش ہے. اور اس طرح کے سیاہ قانون آج کل کے دور کے اندر آپ دیکھیے دنیا ہمیں کیا کہہ رہی ہے. ہماری اس قانون سازی کے حوالے سے یورپی یونین بولی ہے, جو باقی ادارے ہیں بولے ہیں, یونائٹڈ نیشن سے آواز اٹھی ہے. اب یہ سرگرمیاں جب ہم کریں گے تو پھر فاٹف کے اندر آلریڈی ہم کٹہرے میں کھڑے ہیں. تو اس معاشرے میں گھٹن کو عام کر کے, آزادی اظہار رائے کو کچل کے, آلریڈی شکنجوں میں کسے ہوئے میڈیا کو مزید زنجیریں ڈالنے سے آپ کو نہ تو بین الاقوامی طور پہ کوئی اچھا چہرہ آپ کا دکھائی دے گا, نہ اندرونی طور پہ آپ کوئی نیک نامی کما سکیں گے. جی اسے دیکھیے صاحب, لیکن ریگولیشنز کے حوالے سے کچھ لوگ یہ بڑا اسٹرانگلی آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں, خاص کر حکومت بھی یہ بات کہتی ہے کہ کسی حد تک تو آج کے وقت میں وقت بدل رہے ہیں, ریگولیشنز ہونی چاہیے, خاص کر یوٹیوب پہ کوئی بھی آ کر کسی پہ جھوٹا الزام نہ لگا دے اور بے یقینی نہ پیدا ہو. آپ کی حکومت میں آپ جیسے ایکسپرٹس بھی موجود تھے, تو کوئی مستقل حل کیوں نہیں نکالا؟ آخری دفعہ پیمرا بھی پرویز مشرف صاحب بنا کے گئے تھے. نہیں اب ایسا نہیں ہے. پیمرا کا قانون ضرور بنا تھا اس دور میں, لیکن مسلم لیگ کے پچھلے دور کے اندر ایک کمیٹی بنی تھی جس کا میں سربراہ تھا, اور پیمرا کے لیے جو ضابطۂ قانون تجویز ہوا تھا اس میں مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ پیمرا کے جو PBA کی جو اتھارٹی ہے, PBA کے جو لوگ ہیں, انہوں نے بہت ہمارا ساتھ دیا تھا.
ہم نے درجنوں میٹنگز کی, آپ کے مختلف چینلز کے سربراہان آئے, چیف ایگزیکٹوز آئے, اینکرز آئے, ہم مل بیٹھے, ہم نے ایک مسودہ ضابطۂ اخلاق تیار کیا بڑی محنت کے ساتھ. وہ مسودہ سپریم کورٹ میں گیا, سپریم کورٹ کے آرڈر سے وہ مسودہ نافذ ہوا. اس وقت وہی مسودہ نافذ العمل ہے. اگر اس کے نفاذ کے اندر کوئی کجی ہے, کوئی کمی ہے, اور میں پھر یہ واضح کر دوں کہ یہ واحد مسودہ قانون ہے یا ضابطۂ اخلاق ہے جس پہ تمام سٹیک ہولڈرز کا اتفاق ہوا تھا, بشمول پی بی اے, بشمول حکومت, بشمول صحافیوں کی باقی تنظیمیں اور بشمول ہماری عدلیہ. اگر وہ ضابطۂ اخلاق بھی آپ کے لیے کارگر نہیں ہے, اس میں کوئی کمی ہے, کوئی خامی ہے, اس کے نفاذ کے اندر آپ کوئی امین بیخ نکالنا چاہتے ہیں, کوئی باریکیاں نکالنا چاہتے ہیں, نکالیں. لیکن ان سب چیزوں کو غتر بود کر کے اب بتا بھی نہیں رہے. میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں, اطلاعات و نشریات کی کمیٹی کا. میں 2 دفعہ یہ ایشو اٹھا چکا ہوں کہ جس کا تذکرہ ہم سن رہے ہیں میڈیا پہ, جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, آپ کو کیا حجاب ہے کہ آپ کمیٹی کے ارکان سے شیئر کیوں نہیں کر رہے, ہمیں وہ مسودہ دکھا کیوں نہیں رہے. لیکن حالت یہ ہے کہ ہم تک وہ مسودہ نہیں پہنچ رہا. پتہ نہیں کہاں کوئی کانسیپٹ پیپر سو کارڈ جو ہے وہ گردش کر رہا ہے. لیکن یہ خفیہ کاری جب ہوتی ہے اور جب پس منظر سے اور بند دروازوں سے اور پیچھے کی دیواریں پھلانگ کے کوئی قانون سازی کی جاتی ہے تو اس کے مقاصد نیک نہیں ہوتے. بالکل, اور یہ کچھ ہی دیر میں ہم وزیر اطلاعات سے بات کر کے ان سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ محض کانسیپٹ پیپر ہے یا ایک فائنل ڈرافٹ ہے حکومت کی طرف سے. آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کا کیا لاہ عمل ہوگا اگر اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا اور حکومت اس کو قابل عمل, اس کے اوپر عمل کر لیتی ہے. جی, اس میں اس کی نہ صرف ہم واضح ہیں, پیپلز پارٹی نے اپنا نقطۂ نظر دے دیا ہے, جماعت اسلامی کے جو رکن ہیں ان کا نقطۂ نظر آ گیا ہے, اپوزیشن پارٹیز کا آ گیا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ خود حکومتی جماعت کے اندر سے بھی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحافت ہمارا ایک اثاثہ ہے, آزادی رائے کو نہیں کچلا جانا چاہیے, اور جن کو یہ شعور ہے کہ آج ہم اگر ہاؤس کے ایک طرف بیٹھے ہیں کل دوسری طرف بیٹھے ہوں گے, اور جنہیں پتہ ہے کہ یہ سکے جو ہیں کبھی لینے پڑتے ہیں کبھی دینے پڑتے ہیں, وہ بھی ساتھ دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے, ابھی 13 تاریخ کو مشترکہ اجلاس ہونے والا ہے, ہم ہاؤس کے اندر بھی اس کو آواز کو اٹھائیں گے, اور ہاؤس کے باہر جب آپ لوگ سڑک پہ مظاہرہ کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ آ کے آواز اٹھائیں گے. آپ یقین جانیں کہ اس سیاہ قانون کو منظور کرانے کے لیے حکومت کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے اور اسے پسپائی کے سوا کوئی راستہ نہیں ملے گا. بہت شکریہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب آپ کا. ناظرین, ایک بریک کی طرف جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب. بریک کے بعد خوش آمدید. اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب. بہت شکریہ فواد صاحب آپ کے وقت کے لیے. یہی جو اس وقت موضوع گفتگو ہے وہ پی ایم ڈی سی آرڈیننس کا معاملہ ہی ہے, اور لوگ اس وقت صحافتی تنظیموں کی طرف سے اس پہ بھرپور احتجاج ہو رہا ہے. آپ سے آغاز میں تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ دستاویز جو ہمارے پاس پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس 2021 کے نام سے موجود ہے, کیا یہ ایک فائنل ڈرافٹ ہے یا کانسیپٹ پیپر ہے جس طرح آپ لوگوں نے پہلے کہا؟ دیکھیے اب صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ نہ کہا کریں کہ صحافی تنظیموں کی طرف سے اس کے اوپر احتجاج ہو رہا ہے, مالکان کی طرف سے احتجاج ہو رہا ہے, اور اس میں کچھ جو مالکان کی بنائی ہوئی صحافتی تنظیمیں ہیں وہ بھی شامل ہیں, کیونکہ اس میں بہت جو صحافی ہیں, جو جینون ورکر صحافی ہے, وہ تو پی ایم ڈی اے کے حق میں ہے. اس لیے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے کئی جو گروپس ہیں انہوں نے اس کی حمایت کی ہے, کئی پریس کلبز نے اس کی سپورٹ جو ہے وہ کی ہے, اور جو لوگ زیادہ تر مخالفت بھی کر رہے ہیں ان میں وہ شامل ہیں جنہوں نے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کا ابھی کوئی آرڈیننس جو ہے وہ ہم نے جاری ہی نہیں کیا, یا اس کے اوپر ہم نے ابھی تک ایک کانسیپٹ پیپر اور پریزنٹیشن اور جو بنیادی فریم ورک ہے وہ ہم نے شیئر کیا ہے اے پی این ایس کے ساتھ, پی بی اے کے ساتھ, مختلف تنظیموں کے ساتھ, اور بڑے اینکرز کے ساتھ جو ہے وہ بھی ہم نے کنسلٹیشن کی ہے, اور ہم نے وہ فریم ورک دیا ہے جو ہم لانا چاہتے ہیں. لیکن ابھی تک ہم نے آرڈیننس اسی لیے نہیں تیار کیا کہ ہم ایک پورا کنسلٹیٹیو پروسیس لے کے اس کو آگے بڑھنا چاہتے تھے, اور اسی کے مطابق ہم آگے چل رہے ہیں. مزید کنسلٹیشنز بھی جاری ہیں.
फवाद साहब, आप कह रहे हैं कि जिन तमाम नहीं है ये मीडिया इदारे या उनकी तंजीमें, आपकी मुलाकात जिन लोगों से हुई वो PFUJ प्रोफेशनल के थे, फोर्थ पिलर इंटरनेशनल यंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन, ये थे जिनके साथ आपकी कंसल्टेशन हुई है। इसके अलावा इस वक्त मुल्क भर की ये तंजीमें हैं, PFUJ की, नेशनल प्रेस क्लब ने आज का बयान है, कराची प्रेस क्लब का, लाहौर प्रेस क्लब, पाकिस्तान बार काउंसिल, APNS और CPNE समेत दीगर। तो इनको आप ये जो बाकी की तंजीमें जो सरापा एहतजाज हैं और जो ऐलान कर रही हैं, ये आप कह रहे हैं कि ये साफ़ती तंजीमें नहीं हैं? पहली बात तो ये है कि आपने कराची प्रेस क्लब का नाम लिया। कराची प्रेस क्लब की पूरी तंजीम मुझे मिली थी गवर्नर हाउस में, और वो सारे उन्होंने मुझे कहा कि इसके जो वर्कर्स से मुतालिक मामलात हैं उसकी वो पूरी सपोर्ट करते हैं। अरशद अंसारी साहब और जो लाहौर प्रेस क्लब है उनके लोग मुझे मिले थे, उन्होंने भी कहा कि इसमें बड़ा ज़बरदस्त है। और जहाँ जहाँ पे इनको एतराज़ होगा, जहाँ जहाँ पे ये वर्कर्स कहेंगे कि इसी तरह से जो PBA है, इसी तरह से जो APNS है, उनके साथ भी हमारी बड़ी तफसीली मुलाकातें हुई हैं। कुछ जो प्रॉब्लम है कि मीडिया के ऊपर आके कुछ जो इन्होंने APNS ने या PBA ने कहा कि वो मुकम्मल इसको रिजेक्ट करते हैं, लेकिन जब CPNE से जो एडिटर्स की काउंसिल है उनसे हमारी मीटिंग हुई तो उन्होंने हमें इसके ऊपर बड़ी अच्छा कहा कि बड़ा ज़बरदस्त कदम है। सो अभी तक इनकी आपस में भी मेरा ख्याल है कि उस तरह का नहीं है। सो बाज़ तंजीमें हमायत कर रही हैं, बाज़ मुखालफत कर रही हैं, और बाज़ को पता ही नहीं कि उन्होंने पढ़ा ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि इशू क्या है। सो जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मेरी एडवाइस होगी कि पहले समझें कि है क्या, फिर उसके बाद अपनी ओपिनियन बनाएं। अगर आप बता सके फवाद साहब, क्योंकि इस वक्त ये टॉक ऑफ द टाउन है ये मामला, और पूरी की पूरी जिम्मेदारी जब सवाल उठता है तो आपके ऊपर सवाल आपसे ही किया जाता है इसके ऊपर। ये कौन कौन सी ऐसी तंजीमें थी जिन्होंने आपसे मुलाकात में हामी भरी थी इसके ऊपर, और कॉन्सेप्ट पेपर जो आप लोगों की तरफ से अभी तक का है, जिसको आप कॉन्सेप्ट पेपर कह रहे हैं, फाइनल मुसविदा नहीं कह रहे हैं, उसके ऊपर किस किस सहाफ़ी ने अग्री किया था? अगर आप कुछ को नेम कर सकें। इसमें तो हमने तो मिनट्स जारी किए हैं पूरे, और हमने बताया है कि किसका क्या मौक़िफ़ था। उसमें APNS के, जो CPNE के, उसके बाद PBE के, ये तमाम लोग जो हैं उनसे भी हमारी मुलाकातें हुई थी। और इसके बाद वर्कर्स से मैंने अभी आपको बताया, कराची प्रेस क्लब से, लाहौर प्रेस क्लब से, इस्लामाबाद के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, इन सब लोगों से मुलाकातें हुई हैं। इसी तरह से एंकर्स जो बहुत सारे इकट्ठे हुए थे उनको हमने बताया, और मैंने ये बेसिकली उनको ये कहा है कि देखिए फ्रेमवर्क क्या है। फ्रेमवर्क है दो बुनियादी, बाकी तो कोई नया कानून तो ये है ही नहीं। जो एग्जिस्टिंग कवानीन हैं, 7 कवानीन हैं जो मीडिया को डील करते हैं, हम उनको कन्वर्ज कर रहे हैं और एक मीडिया अथॉरिटी के नीचे ला रहे हैं, क्योंकि फेक न्यूज़ चेक ही नहीं हो रही उसके बगैर। क्योंकि प्राइमरीली ये सारे कवानीन बने हैं जबकि हमारा डिजिटल मीडिया नहीं था। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है कि ये 2000 आखिरी कानून जो बना है हमारे यहाँ मीडिया का, वो 2002 में बना है, जो पैमरा है। उस वक्त भी आप देखें ट्विटर मौजूद नहीं था, इंस्टाग्राम मौजूद ही नहीं था, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बाद में आई हैं। लिहाजा अब हम क्या कर रहे हैं, अब प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम है? प्रैक्टिकली प्रॉब्लम यह है कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है यही आपका TV है, यही आपका सोशल मीडिया है, यही आपकी अखबार है। लेकिन जो हमारे कवानीन हैं वो ये हैं कि प्रेस काउंसिल है जो प्रेस को डील करती है, पैमरा है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को डील करता है, PTA है जो सोशल मीडिया को डील करती है। अल्टीमेटली कुछ भी डील नहीं हो रहा, क्योंकि जो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि जो प्रेस काउंसिल है उसका बजट 5 करोड़ रुपया है साल का, उन्होंने इस साल सिर्फ 2 कंप्लेंट्स का फैसला किया है। 10 सालों में 50 करोड़ रुपया खर्च करके उन्होंने 29 कंप्लेंट्स का फैसला किया। मुझे बताइए, ये जो टैक्स पेयर का पैसा है ये किसी के बाप का पैसा तो नहीं है कि हम इस तरह से उसको ज़ाया करते रहें। जाहिर है कि आपको एक कन्वर्ज सिस्टम चाहिए आपके, और ये जो सिस्टम हम ला रहे हैं जी। हमने 5 दुनिया की जुरिस्डिक्शंस जो हैं वो स्टडी की हैं। उनमें ऑफकॉम है UK का, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन जुरिस्डिक्शन है, कुआलालंपुर है, सिंगापुर है, और इंडिया है। इंडिया का लॉ तो बहुत ही रिट्रोग्रेसिव है, लिहाजा हम उसको टच नहीं कर रहे। प्राइमरीली हमने ऑस्ट्रेलियन और UK का जो लीगल सिस्टम है मीडिया का, उसको हमने कन्वर्ज करके उसके मुताबिक हम सिस्टम बना रहे हैं।
مطالعہ کیا گیا ہے یہاں پر کیا وہاں پر بھی اس طرح کی صورتحال اپلائی ہوتی تھی؟ کیونکہ جو بنیادی سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب آلریڈی قوانین موجود ہیں ان کی سختی ان کی امپلیمنٹیشن کے بجائے اس سب کو چھوڑ چھاڑ کر آپ لوگ ایک باڈی بنانے جا رہے ہیں. پیمرا کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھتے تھے, اس کا بھی طریقہ کار یہی ہوتا تھا لیکن وہ ہمیشہ پولیٹیسائز ہوا ہے. تو اب سوال آپ کی حکومت سے یہ کیا جا رہا ہے کہ جب ایک سرکاری حکومت کی طرف سے نومینیٹڈ افسر بیٹھ جائے گا, اس کے انڈر 11 لوگ ہوں گے اور وہی پوری ہر قسم کے پاکستان کے ذرائع ابلاغ کو مینیج کرے گا, تو پھر کیا یہ ایک صحافتی آزادی کے اوپر سوال نہیں اٹھے گا اس سلسلے میں؟ اور آپ کی حکومت نہ ہوئی تو دوسری کوئی حکومت اس کو کیسے استعمال کرے گی قانون کو؟ نہیں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اور اسی لیے ایسا ہے ہی نہیں جو آپ کہہ رہی ہیں. ایک شخص کے نیچے کچھ ایسا ہے ہی نہیں, نہ ہی وہ حکومتی شخص ہے. اور بحث ہی اس بات کے اوپر ہونی چاہیے. دیکھیں, دو حصے ہیں. ایک حصہ ہے کہ کیا ریگولیشن ہونی چاہیے. اب آپ مجھے بتائیے ریگولیشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اب آپ پہلے تو اس کے موقف, آپ کا موقف ہونی چاہیے فواز صاحب, کسی حد تک بالکل ہونی چاہیے, خاص کر ڈیجیٹل کے معاملات میں. نہیں, ایک لمحہ. اب میرا آپ کا اتفاق ہو گیا کہ ریگولیشن ہونی چاہیے. اب انفارچونیٹلی ایک بہت بڑی جو مالکان کی خصوصاً خواہش ہے وہ ہے کہ ریگولیشن ہی نہیں ہونی چاہیے. سو ہم اس سے ایگری نہیں کرتے, ریگولیشن ہونی چاہیے. اب نمبر 2 آئیے, ایسی ریگولیشن ہونی چاہیے کہ حکومت انفلوئنس نہ کر سکے اپنے ڈیسیجنز کو میڈیا کے اوپر. سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ یہ ہے. سو ہماری جو اس وقت استدلال ہے اور ہماری جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ نہ کہیں کہ ریگولیشن نہیں ہونی چاہیے. ریگولیشن ہونی چاہیے. بحث اس نقطے کے اوپر کریں کہ ایسی ریگولیشن اور ایسی اتھارٹی ہو کہ حکومت اس کو انفلوئنس نہ کر سکے. اب اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے 2 پلیٹ فارمز کریٹ کیے ہیں, ایک میڈیا کمپلینٹ کمیشن اور ایک میڈیا ٹرائبونل. میڈیا کمپلینٹ کمیشن جو ہے اور جو میڈیا ٹرائبونل ہے, اس کی اس وقت پیمرا کی جو میڈیا کمپلینٹ سیل ہے اس کی اپوائنٹمنٹ گورنمنٹ کرتی ہے. ہم نے یہ پاور ختم کر دیا گورنمنٹ کی. ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنے گا جیسے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا ہوتا ہے, جس میں میڈیا کے 4 لوگ ہوں گے, 4 لوگ حکومت کے ہوں گے, اور وہ انڈیپینڈنٹ کمیشن اپوائنٹمنٹ کرے گا کمپلینٹ کمیشن کی. اور ٹرائبونل جو ہے وہ کمپرائز ہوگا a person who has been a judge of high court or is qualified to become a judge of high court. سو وہ ان کی اپوائنٹمنٹ بھی انڈیپینڈنٹ کمیشن نے کرنی ہے. سو گورنمنٹ کی تو ایکچولی ہم پاور ہم نے کم کر دی ہے. ہاں, یہاں پہ اگر مزید اس کو ٹرانسپیرنٹ کیا جا سکتا ہے, میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ بیٹھیے ہمیں بتائیے, ہم اس کو ٹرانسپیرنسی اور لانے کو تیار ہیں. لیکن یہ کہنا, میں آپ کو بتاؤں کہ مثلا اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جو فیک نیوز چل رہی ہے, جس قسم کا یوٹیوب چینلز کے اوپر اور ان کے اوپر جو چیزیں ہیں, اور پھر جو اس وقت ایک ہمارے ہاں جو میڈیا میں جو میڈیا ورکرز کا استحصال ہو رہا ہے. آپ لوگ تو چلیں اینکرز ہیں, رپورٹرز بھی سینئر جو ہیں وہ ان کی اپروچ ہے. آپ مجھے بتائیے کہ جو ڈی ایس این جی ڈرائیورز ہیں, ہم نے 70 کروڑ روپیہ 2.5 مہینوں میں دیا ہے. 10 بندے روز میرے پاس آ جاتے ہیں, جی ہمیں تنخواہ نہیں مل رہی فلانے چینل سے فلانے چینل سے, ہمارے پاس لو ہی نہیں ہے. اب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی چونکہ وہ غریب ہیں, ان کا وہ ایل این ای این ایل ایز ہیں, ڈی ایس این جی ڈرائیورز ہیں, ٹیکنیشینز ہیں, ان کو ہم وہ پروویژن ہی نہ دیں کہ وہ اپنی کانٹریکٹ. پھر آدھے لوگوں کو یہ, اور اگین بڑے چینلز کا اتنا پرابلم نہیں ہے, چھوٹے چینلز کا پرابلم ہے اور چھوٹے پیپرز کا بھی پرابلم ہے, جہاں پہ وداؤٹ کانٹریکٹ لوگوں کو رکھا ہوا ہے. وہ تو لٹرلی سلیوری ہے, اگلے دن آپ اٹھا کے ان کو باہر پھینک دیتے ہیں, کسی کو رکھتے ہیں کسی کو نہیں رکھتے. اب یہ دیکھیے, گورنمنٹ مسٹ ٹیک اسٹینڈ فار دیز پیپل. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ نے فلانے اونر کو کا دل نہیں آیا تو ہم اس کو کر دیں. وہ تو ایبسولوٹلی, وہ بالکل ٹھیک بات ہے. آپ فیک نیوز کے اوپر بھی آپ کا بہت زیادہ زور ہے اس کو لے کر, اس آرڈیننس کو لے کر, اور ساتھ ہی آپ دوسری طرف بات کرتے ہیں ورکرز کے رائٹس کی بھی. تو ہمارے ہاں تو آلریڈی جو موجود ہیں, ایسا اخباری ملازمین کا جو ٹریبونل ہے, مارچ 2021 سے چیئرمین ادھر تعینات نہیں ہوئے, اور ابھی تک 600 سے 700 ورکرز کے کیسز وہاں پر زیر التوا ہیں. تو یہ بنیادی سوال کیونکہ پوچھا بھی یہی جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو فیک نیوز سے متعلق آپ برطانیہ کی بھی بہت مثال دیتے ہیں فواز صاحب, تو وہاں پر تو فیک نیوز کا مقابلہ بڑے سخت ڈیفیمیشن لاز کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے. تو کیوں نہ ان چیزوں کے اوپر ایک لانگ لاسٹنگ تاکہ اثر رہتا اس کے اوپر کام کیا جاتا, بجائے اس کے کہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز تو یہ ہو جائے گا. فواز صاحب, آپ اس کو جتنا بھی ابھی ایکسپلین کر لیں, آپ کے بعد آپ اچھی نیت سے کرتے ہیں تو کوئی دوسری حکومت کسی اور طریقے سے اس کا استعمال کر سکتی ہے. تو کیوں ایگزسٹنگ لاز کو کسی طور پہ آپ نے نہیں سمجھا قابل عمل؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ فیک نیوز کے اوپر وہاں ڈیفیمیشن لاز پوری دنیا میں سیکنڈ کیٹیگری پہ آتے ہیں.
پہلے میڈیا ریگولیشنز آتے ہیں. سو آفکام جو ہے یو کے میں ریگولیٹ کرتی ہے میڈیا کے معاملات کو, وہاں کی سول عدالتیں ریگولیٹ نہیں کرتی ہیں. اسی طرح سے آسٹریلیا میں ہے, اسی طرح سے ہانگ کانگ میں ہے, اور ہر جگہ کے اوپر فیک نیوز کے اوپر. اور ابھی جو آن لائن سیفٹی پروٹیکشن رولز اور جو لاز ابھی برطانوی پارلیمنٹ میں آئے ہیں وہ تو بہت زیادہ بلکہ سخت ہیں. اور ہمارے الحمدللہ بہت سارے میڈیا چینل جو ہیں ان کو برطانیہ میں جرمانے ہوئے ہیں, جہاں انہوں نے قانون کا احترام کیا ہے, وہ جرمانے ادا کیے ہیں. لیکن پاکستان میں آپ کا قانون کا احترام کرنے کو بھی تیار نہیں ہے, جرمانے دینے کو بھی تیار نہیں ہے, اور لا لانے کے اوپر بھی آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ میڈیا کی جو آزادی ہے اس کا جو ہے وہ خرابی ہو گئی ہے. دیکھیے ڈیفیمیشن لاز پاکستان میں موجود ہیں, وہ سارے کے سارے, ان میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے, وہ زبردست ہیں. عدالتوں نے امپلیمنٹ کرنے ہیں, وہ میرے انڈر نہیں ہے, وہ عدالتوں نے امپلیمنٹ کرنے ہیں. عدالتیں امپلیمنٹ کرنا چاہیں ان کی مرضی ہے, نہیں کر رہے میرے ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب میرے ماتحت تو نہیں ہے کہ میں ان کو کہوں کہ یہ کریں اور وہ نہ کریں, آپ اس کو کہیں یا کروائیں جیسے بھی آپ زور دیں. لیکن ہم ایک آلٹرنیٹیو جو اسٹریم ہے وہ کریٹ کریں گے, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ملک میں میڈیا کے کچھ جو لوگ ہیں وہ باقاعدہ بلیک میلنگ کو اپنا بزنس ڈکلیئر کر دیں اور کہیں کہ نہیں یہ بلیک میلنگ از مائی رائٹ, اور اس کو آپ جو ہے وہ ریگولیشن چیک نہ کریں. یہ تو پاسبل نہیں ہے, یہ اس طرح تو ملک آگے جا ہی نہیں سکتا. ہر ڈپٹی کمشنر جو ہے, ہر بزنس مین جو ہے, ہر پولیٹیشین جو ہے, ہر عام آدمی جو ہے, اس کے پاس کوئی رائٹ ہی نہیں ہے کہ فیک نیوز کے اوپر وہ کوئی کاروائی کر سکے. یہ ملک ہم نے اس طرح سے کیسے آگے لے کے جائیں گے؟ فواد صاحب، اور ان معاملات کے اوپر تو خیر سوال نہیں ہو رہا. ایک تو یہ آپ کی طرف سے ہمیں کلیئرٹی مل گئی کہ یہ ٹی وی چینلز کے لیے نہیں ہے, یہ محض او ٹی ٹی اوور دا ٹاپ جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے لیے ہے. لیکن جو یوٹیوب کا معاملہ ہے, اب یہ ان معاملات کو آپ جو صحافت بھی ہوتی ہے اور جو بڑے آپ خود بھی ایک بڑے آزاد خیال انسان ہیں, یہ میں جاننا چاہوں گی کہ اگر کوئی آج کے دور میں جس طرح کے یوٹیوب چینلز ہمارے ہاں چل رہے ہیں اس میں دو طرح کے تبصرے ہمیں بہت ایکسٹریم نظر آتے ہیں. ایک حکومت کے حق میں بھی جاتے ہیں اور حکومت اور ریاست کی, اور دوسری طرف اس سے مخالفت میں بھی کچھ لوگ جاتے ہیں ایکسٹریم پر. تو اگر یہ ثوابدید ان کو لائسنس جاری اور سرکاری اشتہار دینے کی ہوگی ایک اس اتھارٹی کے پاس, تو پھر تو جو تنقید کرنے والا ہے اس کو اشتہار بھی نہیں ملے گا اور اس پر پابندیاں بھی لگیں گی. یہ ایک خوف ہے بہت سارے یوٹیوبرز کے ذہن میں. اچھا, جو یوٹیوب کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں, یا یہ جو چینلز ہیں اس پہ ہم نے یہ کیا ہے, ہم 1 ارب روپیہ رکھ رہے ہیں ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ کے لیے, اور ظاہر ہے کہ اس میں جو بہت لوگ رجسٹر ہیں وہ ہمارے ساتھ, اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ یوٹیوب کو ہم نے کہا ہے اور فیس بک کو ہم نے کہا ہے آپ ہم سے اشتہار لینا چاہتے ہیں, آپ اپنا آفس یہاں پہ کھولیں گے, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو پورا پیسہ پاکستان سے باہر چلتا جائے اور اس کا وہ نہ ہو. دوسری بات یہ ہے, یہ لائسنس نہیں ہے, رجسٹریشن ہے. ہم آپ کو 1 ارب روپیہ دیں گے گورنمنٹ کی ایڈورٹیزمنٹ کا اگر آپ اپنا آفس یہاں پہ کھولیں گے. جو لوگ ہمارے سے ایڈورٹیزمنٹ لینا چاہتے ہیں انہیں ہمارے ساتھ رجسٹر ہونا پڑے گا. جو لوگ ہم سے ایڈورٹیزمنٹ نہیں لینا چاہتے وہ بغیر رجسٹریشن کے اپنا کام کریں, اس کے اوپر کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جو اگر آپ نے ہم سے اگر کوئی حکومت مخالف خیالات رکھنے والا رجسٹریشن کروا لیتا ہے تو اس کو پھر بھی اشتہار ملیں گے, اس کی گارنٹی کیا ہوگی فواد چوہدری صاحب؟ دیکھیں اس کی گارنٹی یہ ہے نا کہ دیکھیں جو ہمارا ٹی وی وغیرہ کے اشتہار ہے نا, یہ تو پھر بھی اتنے وہ نہیں ہے, ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, کیونکہ ریٹنگز اتنی وہ ہمارے یہاں زبردست نہیں ہے. جو ڈیجیٹل ریٹنگز ہیں وہ تو بہت زبردست ہے نا. تو یہ جو ایڈورٹیزمنٹ ہے یہ تو کلک کے اوپر ہے, کتنے کلکس ہوئے ہیں اکارڈنگلی آپ کو ملے گا. سو اٹ ول بی ویری ٹرانسپیرنٹ, دیر شوڈنٹ بی اینی پرابلم. ایک اور بھی چیز ہے اس میں, یہ اب جس کو آپ فیک مسودہ کہہ رہے ہیں, لیکن اگر آپ کا اوریجنل جو مسودہ ہے اس میں یہ شامل ہے تو اس کو ایڈریس کیجیے گا کہ ایسا مواد وہ لائسنسڈ یافتہ جو ہوں گے پلیٹ فارمز, ان پہ ایسا مواد جو ریاست کے سربراہ, مسلح افواج یا ریاست کے قانون ساز یا عدالتی ان کے خلاف جو ہے وہ بدنامی یا تضحیق کا باعث ہوں, ان کو نشر کرنے کے حوالے سے بھی اس طرح کی پابندیاں ہوں گی اور ایکشن لیا جائے گا. تو اس کو کس طریقے سے پھر ڈیفائن کیا جائے, کیونکہ سینسٹیو اور نیشنل سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر تو ہمارے یہاں ویسے ہی پہلے بات نہیں ہوتی ہے, تو کنسٹرکٹیو تنقید بھی کہیں اس کے زمرے میں نہ آئے, لائسنس نہ کینسل ہو جائے. اور پہلی بات تو میں آپ سے بالکل ہی ایگری نہیں کرتا. پاکستان میں جتنی بات ہوتی ہے اور جتنی ال انفارمڈ بات ہوتی ہے پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر کسی اور ملک میں شاید ہی ہوتی ہو. اتنا نہ کسی کو ABC کا نہیں پتا ہوتا, افغانستان کا پتہ ہی نہیں ہے بیک گراؤنڈ کیا ہے, سوویت یونین کب آیا تھا, کیا نہیں آیا تھا.
ہر بندہ جو ہے وہ تیسرے دن ایکسپرٹ بن جاتا ہے اور اپنی فواز صاحب اتنے سارے دفاعی تجزیہ کار ہیں ہمارے ہاں، آپ سب کو اور اتنے سارے اینکرز ہیں ان سب کو ایک ہی اس میں آپ لپیٹ رہے ہیں. نہیں، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا، بہت سارے لوگ ہیں، ہر ایک کا ایک اپنا حق ہے کہ وہ ریٹ کرے اینالسٹ کو اور اینکر کو. تو بہت سارے اینکرز بھی ماشاءاللہ زندگی میں انہوں نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی، لیکن وہ بیٹھ کے باتیں ایسی کرتے ہیں جیسے ان سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں ہے. سو وہ چھوڑ دیں آپ. جو بات آپ نے کہی ہے، یہ ایگزیکٹ جو اس وقت لا ہے، یہ وہی لا ہے جو اس وقت اس میں کوئی نئی چیز اس میں نہیں ہے. جو لا ایگزسٹنگ ہے یہ وہی لا ہے. اچھا فواز صاحب، ایک اور معاملہ ہے جو کہ جب پاکستان میں پرائم منسٹر ہمارے جب انٹرنیشنلی انٹرویو دیتے ہیں، ان سے سوال کیا جائے آزادی صحافت کے حوالے سے اور ہماری رینکنگز خراب ہوں اور ہمارے پرائم منسٹر کو ان لیڈرز میں شامل کیا جائے جیسا کہ کم جونگ ان نارتھ کوریا کے اور اس طرح کے ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ان کو شامل کیا جائے آزادی صحافت پر قدغنوں کے حوالے سے، اس سچویشن میں جو ریسنٹلی صحافیوں کے اوپر اٹیکس ہوئے اس کے بعد یہ ہیڈ لائنز بنی ہیں، تو بطور وزیر اطلاعات آپ ہمیں کیا بتائیں گے اس کے اوپر؟ حکومت کے لیے یا آپ کے لیے بطور وزیر اطلاعات یہ کتنا بڑا کنسرن ہے کہ کم از کم وفاقی دارالحکومت میں 3 واقعات ہوئے جن کے ملزمان کے قریب بھی ابھی تک نہیں پہنچ سکے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تھیوری انفارچونیٹلی جس میں آپ کا ادارے کا اخبار جو ہے وہ بڑا ایکٹیولی شامل ہوتا ہے، یہ ایک اس بین الاقوامی لیزس فیرے سازش کا حصہ ہے جو پاکستان کے خلاف ہوتا ہے. یعنی ایک انفارچونیٹلی ایک ایسی فضا بنائی جائے جس میں انٹرنیشنل ریگولیشنز کو ایکٹیویٹ کیا جا سکے پاکستان کے خلاف. جیسے فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس کو پھر استعمال کیا جاتا ہے آپ کے جی ایس پی پلس کے لیے. پھر یہ فیٹف کا جو معاملہ ہے، ان معاملات کے اوپر ایک جان بوجھ کے ہوا دی جاتی ہے ان معاملات کو کہ پاکستان میں تو بڑا پاکستان میں 150 چینل ہے. میں قطع کلامی کی آپ سے معذرت کرتی ہوں پہلے ہی، لیکن آپ اتنے ریئلسٹک اور پریکٹیکل انسان ہیں کہ میں کم از کم اس دلیل کی آپ سے توقع اب اس وقت میں نہیں کر رہی تھی. اسلام آباد میں 3 صحافیوں کو ایک کچھ عرصے کے بعد اٹیک کر دیا جاتا ہے، ان کے ملزمان اسکرین پر موجود. سر، یہ سازش جس ادارے سے میں منسلک ہوں اس کے اخبار کی ہے یا پھر واقعی یہاں پہ کوئی انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے؟ فواز صاحب میں لیکن آپ نے یہ سوال تیسری دفعہ ایک ہی سوال دوبارہ ریپیٹ کیا، آپ جواب کیونکہ آپ نے ڈائریکٹلی اٹیک کیا ہے سر اس ادارے کو جہاں پہ میں بیٹھ کے پروگرام کر رہی ہوں. نہیں، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ انفارچونیٹلی ان کے بھی بہت زیادہ ایڈیٹوریلز وغیرہ جو ہیں آئے ہیں اور کوٹ ہوئے ہیں. ابھی جو ہے ہیومن رائٹس واچ نے پورا آرٹیکل لکھ دیا پی ایم ڈی اے کے اوپر. تو میں نے کہا آپ سے کس نے کہا اس میں 5 سال کرمنل پروسیکیوشن ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو ڈان کا ایڈیٹوریل تھا. اور پھر ڈان کو کہیں کہ اپنے ایڈیٹوریل کو کلیریفائی تو کرتے ہیں، وہ کلیریفائی بھی نہیں کرتے. بہرحال وہ ایک علیحدہ بات ہے. اس کی یہ another is a fake news that should be prosecuted accordingly. لیکن اس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک پوری تھیوری ہے جس کے ذریعے پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر ایک ماحول بنایا جاتا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. 150 چینل ہمارا اپنا ہے، 43-44 چینل یہاں پہ انٹرنیشنل جو ہیں وہ چل رہے ہیں، کوئی 2200-2300 اخبار ہے، ہزاروں یوٹیوب چینل ہیں. یہاں پہ کیسے فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس کو روکا جا سکتا ہے یا نہیں ہے؟ جتنا فریڈم آف ایکسپریشن یہاں پہ ہمارے صحافیوں کو اویلیبل ہے، کیونکہ ان کو تو ڈر بھی نہیں ہے کہ کوئی لائبل کا یا ڈیفیمیشن کا کیس ہوگا، وہ بھی نہیں ہے پاکستان کے اندر. سو یہاں پہ کھل کھیلنے کی آزادی ہے. تیسری امپورٹنٹ بات ہے جس طرح ابھی آپ نے 2 انسیڈنٹس کا ذکر کیا. دیکھیے، اسلام آباد کے اندر کسی کی پٹائی ہو جائے، پورے پروگرام ایڈیٹوریل اس کے اوپر ہو گئے ہیں. سندھ میں کم از کم 4 صحافیوں کو جان سے مار دیا گیا ہے. مجھے ابھی تک افسا نے ایک پروگرام اس کے اوپر نہیں کیا، نہ ہی افسا نے کبھی سوال پوچھا ہے کہ بھائی وہ لوگ جو تھے وہ بیچاروں کو مار کیوں دیا وہاں پہ، وہ صحافی مار کس سے گئے؟ سوال یہ ہے فواز صاحب ہم حوصلے ڈان کا ایڈیٹوریل اس پہ بھی چھپتے رہے ہیں سر. نہیں ذرا افسا حوصلہ تو کر لو نا. میں افسا کی بات کر رہا ہوں کہ why افسا is not really keen about the people who lost life in interior Sindh, and افسا is so obsessed کہ یہاں پہ 2 لوگوں کو جو ہے وہ بیچاروں کو تھپڑ پڑ گئے ہیں جو نہیں پڑھنے چاہیے. مجھے اگر جواب کا آپ موقع دیں فواز صاحب، میں اس لیے بھی زیادہ کنسرن ہوں کہ وفاقی دارالحکومت میں واقعہ ہونا، شیخ رشید صاحب کا آ کے اس کے فوری بعد یہ کہنا کہ ہم ان میں سے ایک ملزم کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں، اور اس کے کچھ دن بعد آ کے نادرہ چیئرمین کا یہ بیان دینا پارلیمانی اس کے سامنے کہ ہم لوگ ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. 2 دن بعد مینار پاکستان کے 15-16 ملزمان کو آئیڈینٹیفائی وہی نادرہ کر لیتا ہے. لیکن وہی نادرہ چیئرمین آ کے کہتے ہیں کہ ہم جو اسد طور کے واقعے میں تھے، ابصار عالم والے تھے، ان کو ہم نہیں پہچان پا رہے. ان پہ تو سوال تو فواز صاحب ہمیں اتنی تو اجازت دیں اس کے اوپر ہم سوال کریں آپ سے. نہیں میں ٹھیک ہے، بڑی بری بات ہے، نہیں ہونا چاہیے. ٹوٹلی ایگری وتھ یو. بٹ میں ویسے تھوڑا سوچتا ہوں
کہ وائی جو ہے وہ افسا از ناٹ ریئلی کین آن دا پیپل جن کو مار ہی دیا گیا اینڈ شی از سو obsessed کہ یہاں پہ اینی ویز لیو اٹ آگے چلیں. ٹو رانگز ڈونٹ میک ون رائٹ سر. ویسے فواز صاحب یہ آپ کو بھی پتہ ہے میں آپ سے وفاقی وزیر اطلاعات کے طور پہ سارے سوالات کر رہی ہوں. آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی یہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں یقیناً آپ نے آغاز میں کہا آپ تو ان کو نہیں اس طریقے سے اہمیت دیتے, آپ سمجھتے ہیں مالکان کو صرف ریپرزینٹ کرتی ہیں, لیکن ان کا بہت بھرپور احتجاج کی کال ہے ملک بھر کے اندر. تو اگر وہ احتجاج جاری رکھتے ہیں تو کیا ان سے بات چیت ہوگی یا اسی پلان کے مطابق کانسیپٹ پیپر کے مطابق آپ اس کو قانون بنائیں گے؟ دیکھیں میں تو پالیٹیشین ہوں, جو بندہ بھی بات چیت کرنا آئے گا ہم اس سے بات چیت کریں گے, چاہے جو مرضی آئیں, ہمارے دروازے تو کھلے ہیں. آئی ایم ون آف دا موسٹ ایکسیسیبل منسٹر ان دس گورنمنٹ. سو جو بھی آنا چاہے, زبردستی اب کسی کو پڑھایا تو نہیں جا سکتا, بٹ میری یہی خواہش ہوگی کہ تھوڑا بہت پڑھ لیں اور ہمیں بتائیں اس میں جو امپرومنٹس کرنی ہے وہ امپرومنٹس کریں گے, کوئی پرابلم نہیں. ہماری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ہمیں ایک فائنل مسودہ بھیج دیں تاکہ ہم بھی پڑھ لیں, باقی احتجاج کرنے والی بھی پڑھ لیں. فواز چوہدری صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ سے کل ملاقات ہوگی, خدا حافظ.